अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम की चाय के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। उर्दू अदब के मशहूर नावल निगार अनवार सिद्दीकी, जिनकी वजह शोहरत हॉरर स्टोरीज़ में है और उनकी बहुत सी कहानियाँ जो हैं वो किस्तवार शक्ल में माहाना डाइजेस्टों में उर्दू में शाया होती रही हैं। आज उनमें से एक मशहूर कहानी इनका का इंतखाब किया है हमने, जो हम आपको सुनाएंगे। सब रंग डाइजेस्ट में इनका जो है वो तकरीबन 4 साल तक शाया होती रही। मासूम, भोली भाली और पुरसरार इनका जो मुल्क के गोशे गोशों में लाखों पढ़ने वालों के लिए क्रेज़ बन गई थी। अब हम उसको आपकी खिदमत में ऑडियो बुक की शक्ल में पेश करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वाक़ये को चूँकि एक तवील अरसा गुज़र चुका है, इसलिए मैं यकीन से नहीं कह सकता कि मरघट से हमारी वापसी किस वक्त हुई थी। नाज़रीन, मरघट उस जगह को कहते हैं जहाँ पे हिंदू मज़हब में लोग अपने मुर्दों को जलाते हैं। हाँ, इतना ज़रूर याद है कि वो रात बेहद डरावनी और खौफनाक थी। सर शाम ही से तूफ़ानी हवाओं ने पूरे शहर पर यलगार कर रखी थी। स्याह बादलों ने आसमान पर कब्ज़ा जमा लिया था। बिजली की चमक और बादलों की घनघर्ज ने हर समत क़यामत बर्पा कर रखी थी। मुझे खूब याद है कि इस रोज़ दफ्तर से लौटते ही फ्लैट में बंद होकर बैठा हुआ था। इन दिनों मेरा क़याम अपने वालिदैन और वतन से दूर था और मैं दोनों वक्त होटल में खाना खाता था। रहने के लिए मुझे खुशकिस्मती से एक ऐसा फ्लैट मिल गया था जिसका किराया जो कि बहुत कम था और वो शहर से दूर भी नहीं था। दफ्तर से वापस आकर कुछ देर आराम करता, फिर होटल में जाकर खाना खाता। ये मेरा रोज़ का मामूल था। लेकिन जिस रात का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, इस रात मौसम के तेवर ख़राब देखकर मुझे फ्लैट से बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। चुनांचा मैंने फ्लैट पर ही अपने हाथों से चाय तैयार करके पी और वक्त गुजारने की खातिर एक रसाला उठाकर इसकी वरगर्दानी शुरू कर दी। खिड़कियों के पर्दे मैंने बराबर कर दिए थे ताकि कम से कम बिजली की तेज़ चमक से महफूज रह सकूं। अभी मुझे रसाले के मुताले में कुछ ही देर हुई थी कि बाहर से किसी ने मुझे मेरा नाम लेकर पुकारा। मैं गरज और चमक के शोरगुल के बायस आवाज़ न पहचान सका। बहरहाल रसाला बंद करके जल्दी से उठ बैठा। कबल इसके कि मैं दरवाजे तक पहुंचता, आवाज़ देने वाले ने दरवाजे को बाकायदा पीटना शुरू कर दिया। कुदरती तौर पर मुझे इसकी यह हरकत नागवार गुजरी। मैंने सोचा कुछ देर के लिए खामोश ही रहूं और आने वाले को कुछ देर तक बंद दरवाजे के साथ बरसरे पैकार रहने दूं। मगर अचानक मुझे अपने दोस्त रामदयाल का ख्याल आ गया। इस ख्याल से कि मुमकिन है वो मेरी खैरियत दरियाफ्त करने की गर्ज से आया हो, मैंने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। मेरा ख्याल गलत साबित नहीं हुआ था। बाहर रामदयाल ही मौजूद था, लेकिन इसका हुलिया देखकर मैं चौंके बगैर न रह सका। रामदयाल के चेहरे पर बौखलाहट तारी थी। सर के बाल, जिन्हें वो बड़ी नफासत से बनाने का कायल था, खुद रो झाड़ियों की तरह बिखरे बिखरे नजर आ रहे थे और आंखों से बेपनाह उदासी झलक रही थी। खैरियत? मैंने तेजी से पूछा। तुम कुछ परेशान नजर आ रहे हो? हाँ, रामदयाल की आंखें छलक पड़ी। माता जी का देहांत हो गया है। नहीं। रामदयाल के मुंह से इसकी माँ की इंतकाल की खबर सुनकर मैं गूंग रह गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो नेक खातून जो कल तक भली चंगी थी, इतनी जल्दी दाई अजल को लब्बैक कहेंगी। चंद सानिये तक मैं सकते की कैफियत से दो चार रहा। फिर जल्दी से मैंने कपड़े तब्दील किए, फ्लैट को ताला लगाया और रामदयाल के साथ चल पड़ा। रास्ते में हमारे दरमियान कोई ख़ास गुफ्तगू नहीं हुई। मैं बदस्तूर यही सोच रहा था कि रामदयाल की वालदा अचानक कैसे मर गई, जबकि इन्हें कोई बीमारी भी लाहक नहीं थी। इनकी सेहत भी अच्छी भली थी और जहाँ तक मेरे इल्म में है, इन्हें कोई ऐसा गम या फ़िक्र भी लाहक नहीं था जिसे मौत का बायस समझा जा सकता। मुझे इस खबर से शदीद धचका लगा। एक तो इसलिए कि मरने वाले मेरे अजीज़ दोस्त की वालिदा थीं, दूसरी ये कि वो मुझसे बेहद मोहब्बत करती थीं। जब भी मैं मरहूमा के घर जाता वो बड़े प्यार से पेश आती और दिल खोल कर मेरी आवभगत करती। मरहूमा ने मुतअद्दिद बार मुझसे इसरार किया था कि फ़्लैट की रिहाइश तर्क करके इनके यहाँ मुंतकिल हो जाऊँ, लेकिन मैं इस पर कभी भी आमादा न हुआ, जिसकी वजह यह थी कि मैं मुसलमान था और वो हिंदू।
رام دیال کے گھر پر قیام کرنے کی صورت میں مجھے اخلاقاً گائے وغیرہ کے گوشت سے بھی پرہیز کرنا پڑتا، جبکہ گائے کا گوشت میری مرغوب ترین غذا تھی۔ چنانچہ جب بھی رام دیال اور اس کی ماں مجھے اپنے گھر رہنے کو کہتے، میں کوئی نہ کوئی بہانہ تراش کر پہلو بچا لیتا، لیکن میرے کسی عذر سے ہمارے تعلقات میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ رام دیال کا طرز عمل میرے ساتھ ہمیشہ بہت دوستانہ اور مخلصانہ رہا۔ اس کی ماں مجھے بالکل اپنے بچوں کی طرح چاہتی تھی۔ ان ماں بیٹوں کے کسی بھی طرز عمل سے مجھے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی تھی، لیکن ایک بات جو میں نے رام دیال کی ماں کے سلسلے میں خاص طور پر محسوس کی، وہ ان کی پرسرار شخصیت تھی۔ گو کہ وہ ہر طریقے سے آسودہ حال تھیں، اور رہن سہن سے بھی یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا تھا کہ انہیں کوئی مالی پریشانی لاحق نہیں ہے۔ اس کے باوجود میں نے مرحومہ کو ہمیشہ عجیب پرسرار حالتوں میں دیکھا تھا۔ آئے دن برت یعنی کہ روزہ رکھنا، پھر اس کے بعد نئے نئے چلے کھینچنا، اور آدھی راتوں کو مرگھٹ چلے جانا اور وہاں بیٹھ کر جاپ کرتے رہنا، اور ہٹے کٹے پنڈتوں اور پجاریوں کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھنا اور راز و نیاز کرنا ہوتا تھا۔ یہ تمام باتیں میرے نزدیک ناقابل فہم تھیں، لیکن میں نے رام دیال یا اس کی ماں سے اس مسئلے پر کبھی کوئی گفتگو نہیں کی، اور مجھے اس کا کوئی حق بھی نہیں پہنچتا تھا۔ یہ ان کے نجی معاملات میں دخل اندازی ہوتا۔ ایک روز مرحومہ نے میرے ساتھ بھی کچھ عجیب اور نہ سمجھ میں آنے والی باتیں کی تھیں، جن کا تذکرہ میں اپنی حیرت انگیز کہانی شروع کرنے سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں۔ اس روز میں رام دیال سے ملنے اس کے گھر گیا تو وہ موجود نہیں تھا۔ وہ یوں ہی کچھ دیر کے لیے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا تاکہ رام دیال کی ماں کو سلام کر لوں، جو ملازم کے بیان کے مطابق چند پنڈتوں کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھی گفتگو کرنے میں مصروف تھیں۔ میں نے جان بوجھ کر اس وقت ان کے کمرے کی طرف جانا مناسب نہ سمجھا۔ مجھے زیادہ دیر تک ان کا انتظار نہیں کرنا پڑا۔ وہ پنڈتوں کو رخصت کر کے سیدھی میرے پاس چلی آئی تھیں۔ میں نے انہیں آتا دیکھا تو اٹھ کر بڑے ادب سے سلام کیا، جس کا جواب حسب دستور شفقت بھری مسکراہٹ سے ملا۔ ہمارے درمیان کچھ دیر تک گھریلو باتیں ہوتی رہیں۔ پھر اچانک رام دیال کی والدہ نے سنجیدگی اختیار کر لی اور کہا، جمیل بیٹے، میں اکثر سوچتی رہتی ہوں کہ بھلا 100-125 روپے کی ماہوار تنخواہ میں تمہارا گزر بسر کیسے ہوتا ہوگا؟ بس ماتا جی، کسی نہ کسی طرح گزارا کرنا ہی پڑتا ہے، میں نے کناعت کے انداز میں جواب دیا۔ وہ تو خیر ٹھیک ہے، پر میں چاہتی ہوں کہ تم بڑے آدمی بن جاؤ۔ اگر آپ کی دعائیں شامل حال رہیں ماتا جی تو ضرور بڑا آدمی بن جاؤں گا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جمیل بیٹے، رام دیال کی ماں اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے صوفے پر آ کر بیٹھتے ہوئے بڑی رازداری سے بولی، منش جب تک ہاتھ پاؤں نہ مارے بھگوان بھی اس کی سہایتا نہیں کرتا۔ اگر تم میری مانو تو کوئی ایسا راستہ اختیار کرو جس سے آشائیں جلد پوری ہو جائیں۔ کیا آپ مجھے کوئی ایسا راستہ بتا سکتی ہیں؟ میں نے ازراہ مذاق پوچھا۔ ہاں، مرحومہ نے مختصر جواب دیا، پھر ادھر ادھر دیکھ کے میرے کچھ اور قریب کھسک آئیں اور دبی زبان میں بولی، میں تمہیں ایک ایسا منتر بتا سکتی ہوں جس کے پڑھنے سے تم کچھ ہی دنوں میں مالدار آدمی بن سکتے ہو۔ رام دیال کی ماں کے منہ سے منتر کا لفظ سن کر میں حیرت زدہ ہوا، لیکن اس سے پیشتر کہ میں ان کی بات کا کوئی جواب دیتا، انہوں نے دوبارہ کہا، میں نے تمہارے لیے آج ہی ایک پجاری سے بات کی ہے۔ پجاری کا کہنا ہے کہ اگر تم دھیان لگا کر ایک منتر یاد کر لو تو اپنی تمام کٹھنائیوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہو اور تھوڑے ہی سمے میں مالدار بن سکتے ہو۔ ممکن ہے آپ اور پجاری دونوں ٹھیک کہہ رہے ہوں، لیکن میں تعویذ گنڈوں اور عمل رمل پر کوئی عقیدہ نہیں رکھتا۔ میں نے رام دیال کی ماں کو ٹالنا چاہا۔ اگر قدرت کو منظور ہوا تو سب کچھ ہو جائے گا، ورنہ ان باتوں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایسے شبد زبان سے مت نکالو بیٹے، وہ تیزی سے بولی۔ تم ابھی جنتر منتر اور دیوی دیوتاؤں کی شکتی سے واقف نہیں ہو، اسی لیے ایسی بات کہہ رہے ہو۔ ظاہر ہے اس سلسلے میں کوئی بحث مباحثہ بے سود تھا، لیکن مجھے اس پر حیرت ضرور ہو رہی تھی کہ رام دیال کی ماں مجھ سے اس قسم کی باتیں کیوں کر رہی ہیں۔ اگر واقعی کوئی منتر کچھ دنوں میں مجھے مالدار بنا سکتا تھا تو انہوں نے وہ جاب خود کیوں نہیں کیا، اور اگر اس وظیفے کے لیے ضروری تھا کہ اسے کوئی مرد ہی پڑھے تو وہ خود ان کا لڑکا رام دیال بھی ہو سکتا تھا۔ میں ابھی ان باتوں پر غور کر رہا تھا کہ رام دیال کی ماں نے مجھے دوبارہ آمادہ کرنے کے لیے کہا، میں نے جس پجاری سے تمہارے لیے بات کی ہے اس کا کہنا ہے کہ تم دوسروں کے مقابلے میں انکا کو زیادہ آسانی سے اپنے قبضے میں کر سکتے ہو۔ یہ انکا کس کا نام ہے؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔
میں تمہیں انکا کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تم سچے دل سے اس منتر کو یاد کرنے اور پڑھنے کا وچن دو اور اپنی پوتر کتاب کی سوگند کھاؤ کہ تم انکا کے بارے میں کسی اور کو کچھ نہیں بتاؤ گے۔ مجھے افسوس ہے ماتا جی کہ میں کسی منتر وغیرہ میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ میں نے اس بار بڑی صاف گوئی سے انکار کر دیا۔ پھر ان کا دل رکھنے کے لیے کہا، جو کچھ میری قسمت میں لکھا ہے وہ مجھے مل جاتا ہے، زیادہ کی ہوس کرنا میرے اصول کے بھی خلاف ہے۔ تمہاری مرضی بیٹا، رام دیال کی ماں نے روکھے لہجے میں جواب دیا اور اٹھ کر اپنے صوفے پر چلی گئی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ انہیں میرا جواب گراں گزرا ہے۔ اس کا اندازہ مجھے ان کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات سے بھی ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ انکار کے بعد سے وہ مجھ سے اکھڑی اکھڑی باتیں کر رہی تھیں۔ چنانچہ میں وہاں زیادہ دیر تک نہیں ٹھہرا اور اٹھ کر چلا آیا۔ رام دیال بھی اس وقت تک گھر میں نہیں آیا تھا۔ اس واقعے کے بعد میں 3-4 روز تک رام دیال کی طرف نہیں گیا۔ جو باتیں رام دیال کی والدہ نے مجھ سے کی تھیں، ان باتوں نے مجھے ان کی طرف سے اور مشکوک کر دیا تھا۔ 1-2 بار راستے میں اتفاقاً رام دیال سے ٹکراؤ ہو گیا۔ اس نے میرے گھر نہ آنے کی وجہ دریافت کی تو میں نے خواہ مخواہ کی مصروفیات کا بہانہ کر دیا اور اسے ٹال دیا۔ لیکن 4 روز بعد رام دیال ایک دن مجھے میرے فلیٹ سے پکڑ کر زبردستی اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ مجھے خدشہ تھا کہ اس کی ماں ابھی تک مجھ سے ناراض ہوگی، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ رام دیال کی ماں نے اپنے سابقہ رویے کے مطابق بڑی شفقت بھری مسکراہٹ سے میرے سلام کا جواب دیا اور حسب سابق میری آؤ بھگت شروع کر دی۔ رام دیال کی غیر موجودگی میں بھی انہوں نے نہ تو مجھ سے 4 روز تک غائب رہنے کا سبب دریافت کیا، نہ ہی انکا کا کوئی تذکرہ نکالا۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ وہ بات جو ہمارے درمیان کسی قدر ناچاکی کا سبب بن گئی تھی، از خود رفع دفع ہو گئی تھی۔ چنانچہ میں نے پھر رام دیال کے ہاں پہلے کی طرح آنا جانا شروع کر دیا۔ اب میں پھر اس بھیانک رات کی طرف آتا ہوں جس رات رام دیال نے مجھے اپنی اچانک ماں کی موت کی خبر سنائی تھی اور میں گنگ رہ گیا تھا۔ بہرحال جب میں رام دیال کے ساتھ اس کے گھر پہنچا تو وہاں رونا پیٹا مچا ہوا تھا۔ کنبے کے علاوہ پاس پڑوس والے بھی جمع تھے۔ میں ایک خاموش تماشائی کی طرح سب کو دیکھتا رہا۔ رام دیال کے ایک عزیز نے مشورہ دیا کہ اس بھیانک رات میں ارتھی اٹھانے کی بجائے اگر صبح اس کا بندوبست کیا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا، لیکن دوسرے افراد نے اس مشورے کو قبول نہ کیا اور اسی وقت ارتھی اٹھانے پر زور دیا۔ چنانچہ جلدی جلدی تمام ضروری رسوم پوری کی گئیں اور ہم لوگ مرگھٹ کی طرف چل دیے۔ کسی ہندو کی موت میں شریک ہونے کا یہ میرا پہلا اتفاق تھا۔ مجھے موت اور زندگی کے کھیلوں سے ویسے بھی ہمیشہ الجھن ہوتی تھی، چنانچہ میں نے یہی کوشش کی کہ کسی طرح رام دیال کی نظریں بچیں تو میں واپس نکل جاؤں، لیکن رام دیال تو جیسے میرے دل کی بات تاڑ گیا تھا اور وہ مجھ سے چمٹ ہی گیا۔ غرضیہ مجھے مجبوراً اس کے ساتھ مرگھٹ تک جانا پڑا، جہاں چتا پہلے ہی سے تیار تھی۔ میں نے لکڑیوں کے اس انبار پر نظر ڈالی تو مجھے بہت خوف محسوس ہونے لگا۔ موسم کے بگڑے ہوئے تیور ہر لمحے خطرناک ہوتے جا رہے تھے۔ میں دل ہی دل میں خدا سے دعائیں مانگنے لگا کہ موسلا دھار بارش ہو جائے تاکہ میں رام دیال کی ماں کے جسم کو آگ کے شعلوں میں جلتا نہ دیکھ سکوں، مگر بجلی کی چمک اور بادلوں کی گھن گرج کے باوجود بارش کا دور دور تک کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ مجھے مجبوراً وہ سب کچھ دیکھنا پڑا جس کا تصور آج بھی میرے جسم کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ مرگھٹ پہنچ کر ارتھی کے ساتھ آنے والے پجاریوں نے پرسوز آواز میں بھجن گانا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے لاش کو لکڑیوں کے انبار پر رکھا گیا، پھر اس پر گھی کا پورا کنستر الٹ دیا گیا۔ بعد ازاں جب لکڑیوں کے انبار پر مٹی کا تیل چھڑکا جانے لگا تو میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ رام دیال نے اگر میرا ہاتھ نہ تھام رکھا ہوتا تو میں یقیناً وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا۔ تو نہ کرہن مجھے ان رسوم کے ہولناک اختتام تک وہیں ٹھہرنا پڑا۔ چتا کی بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے آسمان سے بات کر رہے تھے۔ پجاریوں نے بھی بھجن کے بول حلق پھاڑ پھاڑ کر گانے شروع کر دیے تھے۔ فضا میں ہر سمت مٹی کے تیل کی بدبو اور گوشت جلنے کی چراند پھیلی ہوئی تھی۔ میری نظر اب رام دیال کی ماں کی مجبور و بے بس لاش پر جم کر رہ گئی تھی جو شعلوں کے درمیان گھری ہوئی تھی۔ اچانک میں نے لاش کو اکڑ کر اٹھتے دیکھا تو میرے حلق سے چیخ نکل گئی۔ میرے پاس بچاؤ کی ایک ہی صورت رہ گئی تھی کہ میں سختی سے آنکھیں بند کر لوں۔ چنانچہ میں نے ایسے ہی کیا اور اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولیں جب تک بھجن کی آوازیں بند نہیں ہو گئیں۔ جب میں نے دوبارہ آنکھیں کھولیں تو لکڑیوں کا انبار دہکتے ہوئے انگاروں میں بدل چکا تھا اور رام دیال کی ماں کی ہڈیاں تک غالباً جل بھن کر راکھ ہو چکی تھیں۔ مرگھٹ سے واپسی پر مجھے رام دیال کے گھر جانا پڑا۔ پھر بمشکل چھٹکارا حاصل کر کے میں اپنے فلیٹ تک پہنچا۔ تھکن کے مارے میرا ایک ایک جوڑ پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ مرگھٹ کا خوفناک منظر ابھی تک میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔
فلیٹ کو اندر سے بند کر کے میں نے جوتے اتارے، پھر روشنی گل کی اور ایسا بے سدھ ہو کر پلنگ پر گرا کہ صبح تک مجھے کسی بات کا ہوش نہ رہا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو 8 بج رہے تھے۔ مجھے ٹھیک 9 بجے دفتر پہنچنا ہوتا تھا، چنانچہ میں نے جلدی سے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، جلدی لباس تبدیل کیا، نیچے آ کر قریبی ہوٹل میں الٹا سیدھا ناشتہ کیا اور آفس کی طرف چل پڑا۔ میرا آفس فلیٹ سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر تھا۔ 9 بجنے میں ابھی 10 منٹ باقی تھے، اس لیے مجھے یقین تھا کہ میں ٹھیک وقت پر دفتر پہنچ جاؤں گا۔ لمبے قدم بڑھاتا میں بڑے چوک کی ایک فٹ پاتھ سے گزر رہا تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی چیز میرے سر پر آن گری ہو۔ وہ یقیناً کوئی ہلکی پھلکی چیز ہی تھی، کوئی مڑا توڑا کاغذ یا پھر کوئی ردی کپڑے کا کوئی ٹکڑا، دوسری صورت میں یقیناً شدید چوٹ لگتی۔ بہرحال میں نے غصے سے سر اٹھا کر رہائشی فلیٹوں کی طرف دیکھا، لیکن اتفاقاً وہاں کوئی بھی نظر نہ آیا۔ میں سر جھٹک کر دوبارہ چل پڑا، لیکن ابھی میں تھوڑی دور گیا تھا کہ مجھے ایسے لگا جیسے میرے سر پر نکیلے پنجوں والا کوئی جانور رینگ رہا ہو۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اندیکھی مصیبت کو پکڑنا چاہا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ 2-3 بار میں نے زور سے سر کو جھٹکا، لیکن بے سود۔ میں دوبارہ قدم اٹھانے لگا۔ کچھ ہی دور گیا تھا کہ پھر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی چھوٹا سا جانور اپنے پنجے میرے سر کی جلد میں چبھو رہا ہے۔ ایک بار پھر میں نے جھلا کر اپنا ہاتھ بالوں میں گھمایا، لیکن کوئی چیز میرے ہاتھ میں نہ آ سکی، مگر پنجوں کی چبھن بدستور محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی ننھے قدموں سے میرے سر کے اوپر چل رہا ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی میرے سر پر قیام کر چکا ہے، کوئی چھوٹی سی شے۔ میں نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، مگر وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ البتہ مجھے اس کے جسم کی ایک حرکت اور لمس محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے جلد ہی اس کے نشیب و فراز سے اندازہ کر لیا کہ وہ ایک نازک اندام سی لڑکی ہے، مگر یہ کس طرح ممکن ہے؟ میں عجیب کشمکش سے دوچار تھا۔ یہ میرا وہم ہے، میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ میں حیران و ششدر تھا۔ میں واقعی سڑک پر چل رہا تھا اور یہ نہ خواب تھا اور نہ وہم۔ میرے سر پر کوئی موجود تھا۔ اب وہ لڑکی میرے سر پر کروٹیں لے رہی تھی۔ میرا ذہن بری طرح چکرا کر رہ گیا۔ جو کچھ میں نے دیکھا اور محسوس کیا تھا وہ یقیناً ایک مضحکہ خیز بات تھی۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میرے سر پر کوئی لڑکی ہاتھ پاؤں پھیلا کر آرام کر رہی ہو؟ پھر وہ کیا شے تھی جس نے مجھے پریشان کر رکھا تھا؟ میں بری طرح نروس ہو گیا تھا۔ میرا جی چاہا کہ اپنے سارے بال نوچ کھسوٹ کر پھینک دوں، لیکن بھری پوری سڑک پر اگر میں نے ایسی کوئی حرکت شروع کر دی ہوتی تو راہگیر یقیناً مجھے پاگل سمجھتے اور میں بیٹھے بٹھائے تماشا بن جاتا۔ چند لمحے میں ساکت کھڑا دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتا رہا، پھر جھلا کر دوبارہ قدم بڑھانے لگا۔ وہ شے جو میرے سر پر قبضہ جمائے ہوئے تھی، میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہ سمجھ سکا۔ میں نے جلدی میں ہونے والی ہلکی پھلکی چبھن کو اپنا وہم سمجھ کر ٹالنا چاہا، لیکن یہ کوشش بھی رائے گاں گئی۔ بھلا میں اپنے شعور اور احساس کو کیسے جھٹلا سکتا تھا، جو مجھے رہ کر یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرے سر کے اوپر ایک حور شمائل، نازک اندام اور حسین و جمیل لڑکی محو خواب ہے۔ خیر ہوگا کچھ، میں نے اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کی اور جلدی قدم بڑھاتا دفتر پہنچ گیا۔ اپنی سیٹ پر بیٹھنے سے پہلے میں نے حاضری لگائی اور اپنا کام شروع کرنے کی غرض سے جیب سے قلم نکال کر کھولا ہی تھا کہ میرے ایک دوسرے ساتھی نے جو پاس کے کمرے سے برآمد ہوا تھا مجھے دیکھ کر چونکتے ہوئے کہا، جمیل تم کب آئے؟ بس ابھی آ کر بیٹھا ہی ہوں۔ میں نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی، زبردستی اس لیے کہ میرا ذہن ابھی تک اس پراسرار شے میں الجھا ہوا تھا جو میرے سر پر موجود تھی، جسے نہ میں دیکھ سکتا تھا نہ چھو سکتا تھا، لیکن محسوس ضرور کر سکتا تھا۔ حاضری تو نہیں لگائی تم نے؟ لگا چکا ہوں۔ کیوں؟ یہ برا ہوا، میرے ساتھی نے جواب دیا۔ اگر تم نے رجسٹر پر دستخط نہ کیے ہوتے تو میں تم کو یہی مشورہ دیتا کہ چپ چپاتے چھٹی کی درخواست دے کر واپس چلے جاؤ۔ کیوں؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ آخر بات کیا ہے؟ بات یہ ہے مائی ڈیئر کہ صاحب 1 گھنٹے سے تم کو پوچھ رہے ہیں۔ آج اس کا موڈ بھی کچھ زیادہ ہی خراب معلوم ہوتا ہے، شاید گھر سے لڑ کر آیا ہے، صبح سے آفت مچائی ہوئی ہے۔ تو کیا ہوا؟ میں نے بے پرواہی سے بولا، میں تو اپنے وقت پر پہنچا ہوں۔ وقت پر؟ میرے ساتھی نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، کہیں پینی تو شروع نہیں کر دی تم نے؟ اس وقت پورے 10 بج رہے ہیں۔ میں نے چونک کر اپنی دستی گھڑی پر نظر ڈالی تو وہاں بدستور 9 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ ظاہر ہے میری گھڑی بند ہو گئی تھی۔ دستی گھڑی سے ہٹا کر میں نے نظر آفس کے کلاک پر ڈالی تو خفیف سا ہو کر رہ گیا، وہاں ٹھیک 10 بج رہے تھے۔ کیا صاحب کو مجھ سے کوئی ضروری کام پیش آ گیا ہے؟ میں نے اپنے ساتھی سے دریافت کیا۔ تم خود جا کر پوچھ لو، صاحب کا حکم ہے کہ جیسے ہی تم آؤ تمہیں اندر بھیج دیا جائے۔
میرا ساتھی یہ کہہ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا تو میں بڑی سنجیدگی سے اس بات پر غور کرنے لگا کہ آخر مجھے دیر کیوں ہو گئی، جبکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں ناشتہ کرنے کے لیے ہوٹل پہنچا تھا اس وقت 8:30 بجے تھے اور میری گھڑی اس وقت یقیناً چل رہی تھی۔ ناشتہ کرنے میں بمشکل 15 منٹ صرف ہوئے ہوں گے۔ ہوٹل سے بڑے چوک کا راستہ بھی 5 منٹ سے زیادہ نہیں تھا، تو پھر مجھے یہ 1 گھنٹے کی دیر کیسے ہو گئی؟ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میرے سر پر سوئی ہوئی لڑکی بیدار ہو رہی ہے۔ آپ یقین نہیں کرتے تو نہ کریں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں تصور کی نگاہوں میں اسے انگڑائی لے کر اٹھتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کے بدن کی ایک ایک جنبش کو محسوس کیا تھا۔ کمرے میں چونکہ میں تنہا تھا اس لیے میں نے یکلخت اپنے ہاتھ کو اوپر اٹھا کر زور سے اس جگہ مارا جہاں وہ نادیدہ لڑکی آ بیٹھی تھی، لیکن پھر میں خود ہی تلملا کر کھڑا ہو گیا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہ پھرتی سے میرے سر کے دوسری جانب سرک گئی ہے اور میری اس بوکھلاہٹ پر زیر لب مسکرا رہی ہے۔ میں نے تلملا کر 2-3 بار سر کو زور زور سے جھٹکا، لیکن ننھے اور نوکیلے پنجوں کی چبھن بدستور اپنی جگہ برقرار تھی۔ میرا دل چاہا کہ اپنا سر پوری قوت سے دیوار سے ٹکرا دوں، لیکن قبل اس کے کہ میں اپنے ارادے کو پایا تکمیل تک پہنچاتا چپراسی آ گیا اور اس نے کہا، صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں جمیل صاحب؟ ٹھیک ہے تم جاؤ میں آتا ہوں، میں نے ہونٹ کاٹتے ہوئے چپراسی سے کہا۔ چپراسی چلا گیا تو میں نے جیب سے کنگھا نکال کر بال درست کیے، پھر اچانک کنگھے کو نظروں کے قریب لا کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ مجھے اس میں کوئی خوبصورت لڑکی الجھی ہوئی نظر نہ آئی۔ نظر آتی بھی کیسے، جبکہ میں اب بھی یہی محسوس کر رہا تھا کہ وہ بدستور میرے سر پر پیر پھیلائے لیٹی ہوئی ہے اور میری تلملاہٹ پر مسکرائے جا رہی ہے۔ اس کا یہ انداز مجھے پاگل بنایا جا رہا تھا، لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور چہرے پر پھیلے ہوئے کربناک تاثرات کو درست کرتا ہوا اپنے افسر کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ اندر داخل ہو کر میں نے صاحب کے چہرے پر نظر ڈالی تو میرا خون جیسے خشک ہو کر رہ گیا۔ اس موٹے کرسچین کے چہرے پر جو میرا افسر تھا مجھے وہ تمام خطرناک علامتیں نظر آ گئیں جو مجھ جیسے کسی 125 روپے پانے والے معمولی کر کے لیے موت کا پیغام ثابت ہوتی ہیں۔ میں نے جلدی سے تھوک نگل کر اپنا گلا تر کیا، پھر ڈرتے ڈرتے سلام کیا۔ تم؟ میرے بھاری بھرکم افسر نے مجھے نظر اٹھا کر قہر آلود نظروں سے گھورا، جیسے کچا چبا جانے کے امکانات پر غور کر رہا ہو۔ پھر کچھ توقف کے بعد غرا کر بولا، کس وقت میں دفتر کو آیا؟ سر، میں نے ہکلا کر جواب دیا، رات میں اپنے ایک عزیز کی میت میں چلا گیا تھا، اس لیے آج وقت پر آفس نہ آ سکا، جس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ وٹ معافی؟ موٹے کرسچن نے اپنی آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا، تم روزانہ دیر کرتا ہے۔ یہ غلط ہے سر، میں نے جھوٹ پر تلملا کر بولا، 7 مہینے میں آج میں پہلی بار لیٹ ہوا ہوں۔ اوہ، آفیسر سے آرگیو کرتا ہے؟ صاحب نے مجھے غصیلی نظروں سے گھورا، پھر ایک دم ہی اپنا آخری فیصلہ سنا دیا، ہم تم کو ابھی ڈسمس کرتا، 1 تاریخ کو آ کر اپنا پگار لے جانا، گیٹ آؤٹ۔ میرا ذہن پہلے ہی الجھا ہوا تھا۔ صاحب نے ملازمت سے برخاست کرنے کا حکم سنایا تھا تو میرے رہے سے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ 125 کی کلرکی کے لیے مجھے اس نئے شہر میں کتنے پاپڑ بیلنے پڑے تھے، یہ کچھ میرا دل ہی جانتا تھا۔ چنانچہ میں نے رحم طلب نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، سر آج معاف کر دیں، آئندہ کبھی دیر نہیں ہوگی۔ ہم کچھ نہیں سننا مانگتا، گیٹ آؤٹ۔ دوسری بار جب صاحب نے ہونٹ سکیڑ کر نفرت بھرے لہجے میں مجھے دھتکارا تو میں ہونٹ کاٹ کر رہ گیا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس سے مزید کوئی اور درخواست کروں۔ جس لب و لہجے میں اس نے میری معذرت کا جواب دیا تھا وہ انتہائی تحقیر آمیز تھا۔ چنانچہ میں نے اسے گھور کر دیکھا، پھر باہر جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ میرے سر پر موجود لڑکی کسمسانے لگی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے وہ میرے کانوں کے قریب منہ لا رہی ہے۔ پھر اس کا منہ میرے کانوں کے قریب آ گیا اور پہلی بار مجھے اس کی سرگوشی صاف سنائی دی۔ میں اس سرگوشی پر لرز گیا، لیکن صاحب سامنے تھا، میں ایسی ویسی حرکت کرتا تو اس کا پارا چڑھ جاتا۔ ادھر وہ کہہ رہی تھی، سنو، ڈرو نہیں، میز سے پیپر ویٹ اٹھا کر اپنے صاحب کے سر پر دے مارو۔ ٹھیک اسی وقت جب یہ آواز میرے کانوں میں گونجی تھی، میرے سر پر نکیلے پنجوں کی چبھن تیز ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ نازک اندام لڑکی میری طرح تلملا رہی ہے۔ تم ہمارا منہ کیا دیکھتا ہے؟ ہم تم کو بولا تھا کہ گیٹ آؤٹ ہو جاؤ۔ صاحب نے مجھے کھڑا دیکھا تو چیخ کر بولا۔ میں نے جھلا کر باہر جانا چاہا تو میرے کانوں میں پھر وہی آواز گونجی، سنو جمیل، جب تک میں تمہارے سر پر موجود ہوں تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میز سے پیپر ویئر اٹھاؤ اور اس موٹے بھدے آدمی کے سر پر دے مارو۔ ملازمت جانے کے صدمے اور حالات کی ستم ظریفی نے مجھے اس درجے مفلوج کر دیا تھا کہ میں کسی بات کا فیصلہ کرنے سے قاصر تھا۔
چنانچہ جب تیسری بار وہ پراسرار آواز میرے کانوں میں ابھری اور اس نے ایک بار پھر مجھے اس بات پر اکسایا کہ میں پیپر ویٹ اٹھا کر اپنے افسر کے سر پر دے ماروں، تو میں نے کسی نفسیاتی مریض کی طرح بڑی خاموشی سے آگے بڑھ کر صاحب کی میز سے پیپر ویٹ اٹھایا اور اس طرف کھینچ مارا۔ آپ یقین کریں کہ میرا یہ عمل محض اضطراری تھا، اس میں میرے ارادے کا کوئی دخل نہیں تھا۔ ہوش تو مجھے اس وقت آیا جب میں نے اپنے افسر کے سر سے خون بہتے دیکھا۔ اس کے بعد کیا ہوا میں یہ دیکھنے کے لیے وہاں نہیں رکا، تیزی سے دروازہ کھول کر باہر آیا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا دفتر سے باہر نکلا اور کھلی سڑک پر دوڑنے لگا۔ مجھے اب بڑی شدت سے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ میں ایک انسان کا سر پھاڑنے کا جرم کا ارتکاب کر چکا ہوں، جو اگر مر گیا تو مجھے پھانسی کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ فلیٹ پر پہنچ کر میں نے جلدی اپنا مختصر سا سامان سمیٹا۔ فوری طور پر میں نے یہی پروگرام بنایا تھا کہ کچھ دنوں کے لیے شہر چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں گا اور جب تک حالات میرے حق میں سازگار نہیں ہوتے دور ہی رہوں گا۔ میں اپنا رخت سفر باندھتا جاتا تھا اور دل میں اس پرسرار بلا کو گالیاں بکتا جاتا تھا، جو میرے سر پر اس وقت بھی کھڑی غالباً میری ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہی تھی۔ جب میں سارا سامان باندھ چکا اور کسی سواری کے لیے نیچے جانے کا ارادہ کیا تو وہی نسوانی سرگوشی دل نشین آواز میں میری قوت سماعت سے کسی لہر کی طرح ٹکرائی، جس نے مجھے حالات کی نزاکت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے صاحب کا سر پھاڑ دینے پر اکسایا تھا۔ کیا ارادے ہیں جمیل صاحب، کہاں جا رہے ہیں؟ اس کی بے تکلف سرگوشی ابھری۔ جہنم میں نے یوں جواب دیا جیسے سچ مچ کسی زیرو سے مخاطب ہوں۔ میرا ذہن کسی بھٹی کی طرح سلگ اٹھا۔ صبح سے اب تک جو کچھ بھی میرے پر گزری تھی اس کی تمام ذمہ داری اسی شے پر عائد ہوتی تھی، جس نے میری کھوپڑی پر اپنا تسلط جما رکھا تھا اور میں چاہنے کے باوجود ابھی تک اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکا تھا۔ ادھر ملازمت جانے کے خیال سے میرا ذہن چکرا گیا تھا۔ میں یہ بھی تسلیم کیے لیتا ہوں کہ جس وقت میرے صاحب نے میری رحم کی درخواست پر نفرت اور حقارت کا اظہار کیا تھا، اس وقت میرا دل یہی چاہ رہا تھا کہ اس کا سر پھاڑ ڈالوں، لیکن یہ تمام باتیں میرے سوچنے کی حد تک محدود تھیں۔ عمل کر گزرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں اپنی عام زندگی میں بھی لڑائی جھگڑے اور دنگا فساد سے ہمیشہ الگ تھلگ رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ غلطی دوسرے کی ہی کیوں نہ ہو، لیکن میں ہمیشہ درگزر کی پالیسی پر عمل کرتا ہوں۔ اپنے باس کے ساتھ جارحانہ سلوک کر گزرنے میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ ساری شرارت تو اسی پراسرار وجود کی تھی جو اس وقت مجھی سے مخاطب تھی اور جس کی آواز سن کر میں بری طرح تلملا اٹھا تھا۔ سنو، کیا تم خوفزدہ ہو؟ تم اس فلیٹ اور شہر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گے۔ وہی پراسرار سرگوشی پھر میرے کانوں میں گونجی۔ اس بار اس کا لہجہ قدرے خشک اور تحکمانہ تھا، گویا اب تمہارا یہی مشورہ ہے کہ میں یہاں آرام سے بیٹھ کر پولیس کا منتظر رہوں اور اپنے بچاؤ کے بارے میں کچھ سوچنے کی بجائے خاموشی سے تختہ دار تک پہنچ جاؤں۔ میں نے اب اس کی موجودگی تسلیم کر لی تھی اور باقاعدہ گفتگو کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ گھبراتے کیوں ہو؟ میں نے تم سے کہا نہیں کہ جب تک میں تمہارے سر پر موجود ہوں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میرے خدا، میں کیا کروں؟ میں آپ میں بڑبڑاتا ہوا سر پکڑ کر بستر پر ٹک گیا، پھر تلملا کر اس نادیدہ قوت سے بولا، مگر تم ہو کون؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ تم میرا پیچھا چھوڑ دو؟ ناممکن ہے جمیل صاحب۔ میرے کان میں پھر وہی پرسرار آواز ابھری۔ میں اپنی مرضی سے تمہارے سر پر آئی ہوں اور جب تک میری مرضی ہوگی رہوں گی۔ ہاں، اگر تم نے رام دیال کی ماں کا کہا مان لیا ہوتا اور خاص منتر کا جاپ مکمل کر کے مجھے اپنے قبضے میں کر لیا ہوتا تو پھر میں تمہارے حکم کی تابع ہوتی۔ کیا مطلب؟ میں حیرت سے اچھل پڑا۔ رام دیال کی ماں کی گفتگو میرے ذہن میں تازہ ہوئی تو میں نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ میرا نام انکا ہے، انکا۔ رفتہ رفتہ مجھ سے واقف ہو جاؤ گے کہ میں کیا چیز ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے رام دیال کی ماں سے بھی یہی کہا تھا کہ مجھے تعویذ گنٹوں اور جادو ٹونوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں سرے سے ان باتوں پر عقیدہ ہی نہیں رکھتا تھا، یا پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ مجھے جن بھوت بلا اور آسیب کے نام ہی سے ہول اٹھنے لگتا تھا۔ میں نے اپنے بزرگوں کی زبانی ایسے قصے سن رکھے تھے کہ جب کسی شخص نے نادیدہ قوتوں کو مغلوب کرنے کے لیے چلے کھینچے اور وظیفہ پڑھنا شروع کیا، لیکن انجام کار یا تو خود ہی مرکب گیا یا پھر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ چنانچہ جب میں نے انکا کا نام سنا تو میرے پسینے چھوٹ گئے، اس تصور ہی سے کہ میں ایک نادیدہ قوت کے چکر میں آ گیا ہوں۔ میرے بدن کے سارے رونگٹے خوف اور دہشت کے احساس سے الف کی صورت کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، کیا کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکتی کہ تم اپنے لیے کسی اور کا انتخاب کر لو؟ یہ بھی میری ہی مرضی پر منحصر ہے، مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں نے تو رام دیال کی ماں کی پیشکش ہی ٹھکرا دی تھی، میں عاجز آ کر بولا۔
وہ تمہاری مرضی کی بات تھی۔ مگر تم مجھ سے آخر چاہتی کیا ہو؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ ایک لمحے تک نادیدہ قوت کی طرف سے مجھے کوئی سرگوشی نہیں سنائی دی۔ میں نے محسوس کیا جیسے وہ میری بے بسی پر مسکرا رہی ہے، پھر یوں لگا جیسے وہ میرے سر پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی ہے۔ میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ اس عذاب سے کیوں کر چھٹکارا حاصل کروں۔ سنو، مان مجھے اس کی آواز ابھرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میرا قرب خوش قسمتی کا باعث ہوتا ہے۔ لوگ میری تمنا کرتے ہیں، لوگ مجھے حاصل کرنے کے لیے جان کی بازی لگانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ اب تمہاری یہ پریشانی فضول ہے۔ تمہارا افسر تمہارے خلاف کوئی بیان نہیں دے گا، نہ ہی پولیس تمہارے اوپر شبہ کرے گی۔ تم اس واقعے کو بھول جاؤ اور ہنسی خوشی باتیں کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب ہنسنے بولنے کے لیے کیا رہ گیا ہے؟ ملازمت تم چھڑوا چکی ہو، میں نے جھلا کر کہا۔ معلوم ہوتا ہے میرے برے دن آ رہے ہیں۔ برے دن، اور وہ بھی میرے ہوتے ہوئے؟ تمہیں کوئی فکر اور غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملازمت ملنا آسان بات نہیں ہوتی، میں نے تلملا کر کہا۔ اس ملازمت کے لیے مجھے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے تھے۔ ملازمت جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے سرگوشی کی۔ تم ایک ذہین اور پڑھے لکھے شخص ہو، جوان ہو، مٹی سے سونا بنا سکتے ہو۔ انکا کی یہ بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ حلق پھاڑ پھاڑ کر کہہ لگانے شروع کر دوں۔ تم تو بہت سہمے ہوئے ہو، اس نے سرگوشی کی۔ روپیہ کمانا کوئی مشکل بات ہے کیا؟ جی نہیں، بڑی آسان بات ہے، میں نے طنزاً جواب دیا۔ بہت آسان، بشرطیہ کہ آدمی ذہین اور چالاک ہو، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اور پھر میں جو ہوں تمہارے ساتھ؟ تمہارا ہی تو سب کیا دھرا ہے، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ ذہانت اور چالاکی بغیر سرمایہ کے دھری رہ جاتی ہے۔ میں تمہارے لیے سرمایہ فراہم کروں گی، تم میرے کہنے پر عمل کرتے رہو، میری مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرو، جو کچھ میں کہوں وہی کرو، اس نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ میں خاموش رہا تو پھر بولی، تمہیں ریس سے تو دلچسپی ہے، پہلے تو تم کھیلتے تھے۔ میں حیران تھا کہ اسے میری دلچسپی کیسے معلوم ہوگی۔ میں ریس سے کوئی 1 سال ہوا توبہ کر چکا تھا۔ ریس نے مجھے کہیں کا نہ رکھا تھا۔ ہاں، مگر اب میں توبہ کر چکا ہوں۔ مجھے معلوم ہے، میں تمہیں گھوڑا بتاتی رہوں گی، تم جیتتے رہنا۔ کیا مطلب؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے سب معلوم رہتا ہے، اس نے اعتماد سے جواب دیا۔ کیا سچ؟ میں نے اضطراب سے پوچھا۔ انکا کا تمہارے ساتھ رہنے سے پھر کیا فائدہ؟ اس نے ناز سے کہا۔ یہ طلسماتی باتیں مجھے ایسی لگ رہی تھیں جیسے میں کسی سینما ہال میں بیٹھا الادین اور جادو کی انگوٹھی سے متعلق کوئی فلم دیکھ رہا ہوں۔ لیکن جب میں نے انکا کی بات کی تصدیق کی خاطر ریس میں دوبارہ دلچسپی لی تو وارے کے نیارے ہو گئے۔ میری جیبیں بڑے بڑے نوٹوں سے بھر گئیں۔ مجھے یاد ہے ریس جیت کر جب میں آیا تو نوٹوں سے میری جیبیں بھری ہوئی تھیں۔ میں حیرت زدہ تھا۔ تمہیں حیرت کیوں ہو رہی ہے جمیل صاحب؟ انکا کی سرگوشی ابھری۔ میرے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، تم مجھ سے جو خواہش کرو گے وہ پوری ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ کیا؟ میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھا۔ اس خیال سے کہ اب میں انکا کی وجہ سے بہت بڑا آدمی بن جاؤں گا، میری جلاہٹ اور بوکھلاہٹ یکسر ختم ہو گئی اور لہجے کی تلخی بھی جاتی رہی۔ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں میرے ساتھ دوستی نبھانے کا وعدہ کرنا ہوگا۔ منظور ہے، میں نے بلا سوچے سمجھے کہہ دیا۔ تم ایک اچھے دوست کی حیثیت سے جو کچھ بھی مجھ سے کہو گے میں اسے ضرور پورا کروں گی، لیکن اس کے عوض تمہیں بھی میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ کام میں خود نہیں کر سکتی۔ وہ کام کیا ہے؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ فی الحال تم وعدہ کر لو، جب وقت آئے گا تو وہ کام بھی میں تمہیں بتا دوں گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں۔ اچھی طرح سوچ سمجھ لو، انکا کی لہراتی ہوئی آواز ابھری۔ اگر تم نے بعد میں وعدہ خلافی کی تو پھر ہماری دوستی دشمنی میں بدل جائے گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ میں تمہیں کوئی نقصان پہنچا دوں۔ اس کی نوبت نہیں آئے گی، میں نے کرنسی نوٹوں کو جیبوں میں دوبارہ گنتے ہوئے کہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جس کام کو بھی تم مجھ سے کہو گی وہ میں ضرور پورا کروں گا۔ انکا کے التفات خاص کے بعد میرے ذہن پر چھائی ہوئی بوکھلاہٹ رفتہ رفتہ چھٹ گئی۔ مجھے اس کی یقین دہانی پر پہلے ہی اعتبار آ گیا تھا کہ افسر کا سر پھٹ جانے والے حادثے نے طول نہیں پکڑا، اور بالفرض محال اگر ایسا ہوا بھی تو میں محفوظ رہوں گا۔ دوسرے اس اعتماد کی وجہ وہ کرنسی نوٹ بھی تھے جو اس وقت میری جیب میں پڑے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ جب انکا کی پرسرار قوت میرے ایک اشارے میں اتنی ساری دولت کا مالک بنا سکتی ہے تو افسر کی زبان بھی بند کر سکتی ہے۔ غرض کہ میں نے اپنی عافیت اسی میں سمجھی کہ انکا سے چھٹکارا حاصل کرنے کی بجائے اسے دوست بنا لیا جائے۔ میں بڑے سکون میں تھا، میرے گھر کی چیزوں میں اضافہ ہو گیا تھا اور اب مجھے زندگی کچھ زیادہ ہی دلچسپ محسوس ہونے لگی تھی۔ میرا معمول تھا کہ میں بڑے اطمینان سے بستر پر لیٹ کر انکا سے گفتگو کرتا۔ انکا نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی آواز میرے سوا کوئی اور نہیں سن سکتا۔
لیکن جہاں تک اسے دیکھنے کا تعلق تھا تو یہ بات میرے دائرہ اختیار سے بھی باہر تھی۔ میں صرف اس کی حرکتوں کو محسوس کر سکتا تھا۔ دوران گفتگو میں نے کئی بار کوشش کی کہ وہ مجھے اپنی شخصیت اور اپنے وجود کے راز کے بارے میں بھی کچھ بتا دے، لیکن مجھے اپنے ارادے میں کامیابی نہ ہوئی۔ ایک دو بار میں نے یہ بھی دریافت کرنا چاہا کہ آخر وہ کام کیا تھا جس کے لیے وہ میری محتاج تھی، لیکن اس نے ہر بار مجھے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا، جب وہ وقت آئے گا تو مجھے سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ میں نے بھی اس ڈر سے زیادہ اصرار نہیں کیا کہ کہیں وہ مجھ سے ناراض ہی نہ ہو جائے۔ جب ہم رات گئے تک باتیں کرتے اور نیند آنے لگتی تو مجھے محسوس ہوتا کہ وہ میرے سر پر آرام کرنے کی غرض سے ہاتھ پاؤں پھیلا کر لیٹ چکی ہے۔ اس کی تھوڑی دیر بعد انکا کے خراٹوں کی مدھم مدھم آواز سنائی دیتی۔ وہ دلکش باتیں کرتی تھی۔ اس کے سونے کا انداز بھی خوب تھا۔ مجھے اب اس کی ہر بات بڑی دلکش محسوس ہوتی۔ میں اس کی جسم کا گداز اپنے سر پر محسوس کرتا۔ کوئی 20 دن بڑے آرام و سکون سے گزر گئے۔ اس مختصر عرصے کے باوجود میرے اور انکا کے درمیان اچھے خاصے دوستانہ مراسم استوار ہو چکے تھے۔ گو کہ میں اسے دیکھ نہ سکتا تھا، پھر بھی میں نے اپنے احساسات کے سہارے اپنے ذہن کے کینوس پر انکا کی ایک خوبصورت تصویر بنا لی تھی۔ نازک سی اور سبک سی ایک خوبصورت لڑکی جس کے چہرے پر بلا کا حسن تھا۔ اس کے پتلے پتلے اور نازک نازک سے تراشیدہ ہونٹ ہر وقت مسکراتے رہنے کے عادی تھے۔ اس کی آنکھوں میں مجھے ہر وقت تر و تازہ کنول تیرتے ہوئے نظر آتے، اور اس کا گفتگو کرنے کا انداز، میں ہمیشہ یہ محسوس کرتا جیسے گفتگو کرتے وقت وہ بے حد شرمیلی اور معصوم سی نظر آتی ہے۔ غرض کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بے حد بے تکلف ہو چکے تھے۔ اپنے فلیٹ میں لیٹا گھنٹوں اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا۔ باہر ہوتا بھی تو وہ مجھ سے ہم کلام ہوتی۔ میں دبی دبی زبان میں لوگوں سے نظریں بچا کر اس کا جواب دے دیا کرتا۔ انکا نے مجھ سے جو کچھ وعدہ کیا تھا وہ اس پر بدستور کاربند تھی۔ میری ہر خواہش یکے بعد دیگرے پوری ہو رہی تھی۔ جو کام میں انکا سے کہتا وہ مجھے اس کے حصول کا راستہ بتا دیتی۔ میرے فلیٹ کا حلیہ اب یکسر تبدیل ہو چکا تھا۔ ٹوٹی ہوئی کرسیوں کی جگہ اب ایک خوبصورت صوفہ سیٹ موجود تھا۔ جھلنگے پائپ کی جگہ مسحری نے لے لی تھی۔ معمولی کپڑوں کی بجائے اب میرے پاس پہننے کے لیے بہترین سوٹ بھی موجود تھے۔ اب میں نے سامنے والے ہوٹل پر بیٹھ کر ناشتہ کرنا چھوڑ دیا تھا، بلکہ شہر کے ایک اونچے ہوٹل جایا کرتا تھا جہاں ملازم اور بیرے ہاتھ باندھے میرے آگے پیچھے کھڑے رہتے تھے اور میں وقار کے ساتھ چھری کانٹے سے کھانے میں مصروف رہتا۔ اب مجھے بل کی ادائیگی کے وقت پیسوں کا حساب کرنے کی مطلق کوئی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اب میں بل کے ساتھ 5-10 روپے ٹپ بھی دے دیا کرتا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرنا اور رات کے کھانے کے بعد کچھ دیر ٹہلنا میرا معمول بن چکا تھا۔ شام کے وقت میں اب بڑی پابندی کے ساتھ سول لائن کے علاقے میں جانے لگا، جہاں صرف بڑے لوگ آ جا سکتے تھے۔ عام لوگ اور درمیانے طبقے کے افراد وہاں کے رکھ رکھاؤ اور وہاں گھومنے پھرنے والوں کی شخصیت دیکھ کر ہی احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ میرے ساتھ اب ایسی کوئی دشواری نہیں تھی کیونکہ اب میں مسلسل جیت رہا تھا۔ انہی دنوں میں میرے ساتھ جو کچھ انکا نے کیا تھا وہ تمام زندگی بھی ہاتھ پاؤں مارتا رہتا تو پورا نہ ہو سکتا تھا، لہٰذا میں بھی اس کا بے حد خیال رکھتا تھا۔ مگر جب میں محسوس کرتا کہ وہ سو رہی ہے یا آرام کرنے کے لیے لیٹی ہوئی ہے تو میں اسے مخاطب کرنے کے بجائے زیادہ خاموش ہی رہتا۔ غرض یہ کہ ہم دونوں کے درمیان گاڑی چھن رہی تھی۔ مجھے اگر کوئی فکر لاحق تھی تو بس اتنی تھی کہ انکا نے مجھے اب تک کوئی کام نہیں دیا تھا، جبکہ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے کوئی کام لے اور میں اسے پورا کر کے اس کے احسانوں کے بوجھ کو کچھ ہلکا کر سکوں۔ آج بھی روزمرہ کے معمول کے مطابق جب میں قیمتی سوٹ زیب تن کیے ہوئے سول لائن والے پارک میں چہل قدمی کر رہا تھا تو میرا ذہن اسی سلسلے میں الجھ رہا تھا کہ آخر اب تک انکا نے مجھ سے کوئی خدمت کیوں نہیں لی۔ پھر میں نے سوچا ممکن ہے اس نے اس محض معاہدے کی غرض سے یوں ہی ایک شرط لگا دی ہو، ورنہ اسے بھلا میری کیا ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ میں اس بات کو اچھی طرح محسوس کر چکا تھا کہ حقیقتاً انکا پراسرار قوتوں کی مالک ہے اور دنیا کا کوئی کام اس کے لیے مشکل یا ناممکن نہیں ہے، لیکن میرا خیال غلط ثابت ہوا۔ انکا دراصل میری محتاج تھی، لیکن کس سلسلے میں یہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ بہرحال میں انکا کے ساتھ معاہدہ کر لینے کے بعد کسی طرح گلے مصیبتوں کی دلدل میں دھنس چکا تھا۔ اس کا احساس مجھے بعد میں ہوا تھا۔ اگر کہیں شروع میں مجھے اس بات کی ہوا بھی لگ جاتی کہ انکا اپنی نوازشات کا بدلہ مجھ سے کس صورت میں چاہے گی تو میں مر جاتا، لیکن انکا کے ساتھ کوئی معاہدہ کبھی بھی نہ کرتا۔
اب میں اصل واقعے کی طرف آتا ہوں۔ جب سے انکا سے میری ملاقات ہوئی اور میرے برے دن پھرے تھے، بڑی پابندی کے ساتھ شام کے وقت چہل قدمی کے لیے پارک آیا کرتا تھا۔ یہی میری نظریں ایک لڑکی سے دو چار ہوئیں اور میرے دل میں بڑی شدت سے یہ خواہش بیدار ہوئی تھی کہ اسے شریک حیات کے طور پر ہمیشہ کے لیے اپنا لوں۔ لڑکی کے زمانے میں اس لڑکی کا خیال کر کے میں دل محسوس کر رہ جاتا، لیکن اب میرا خیال تھا کہ لڑکی بھی مجھ میں دلچسپی لے رہی تھی، جس کا اندازہ مجھے اس کی مسکراتی نظروں سے ہو گیا تھا۔ گو کہ آج تک میری اور اس کی کبھی کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی، لیکن جتنی دیر میں پارک میں موجود رہتا وہ بھی وہیں رہتی۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے اور پھر جلدی سے نظریں جھکا لیتے۔ ابھی تک نہ تو اس نے میرے قریب آ کر کوئی بات کرنے کی کوشش کی تھی، نہ ہی میری ہمت پڑی تھی کہ اپنی طرف سے پہل کر سکوں۔ بہرحال ہم جتنی دیر پارک میں رہتے ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہتے اور دلوں کا مدعا نظروں کی زبانی ایک دوسرے سے بیان کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے۔ میں نے اس لڑکی کے بارے میں اب تک اتنی معلومات حاصل کر لی تھیں کہ اس کا نام نرگس اصفہانی ہے۔ اس کا باپ ایک مقامی تاجر تھا جس کا شمار امیر کبیر افراد میں کیا جاتا تھا۔ سول لائنز کے علاقے میں وہ ایک عالی شان بنگلے میں رہتی تھی۔ اگر انکا سے میری ملاقات نہ ہوتی تو غالباً میں نرگس کا تصور بھی نہ کر سکتا تھا، لیکن موجودہ صورتحال میں دولت کے لحاظ سے میں نرگس کے باپ سے کسی طرح کم نہیں تھا۔ جتنی دولت اس نے سال ہر سال کی محنت کے بعد جمع کی تھی، اتنی دولت میں کسی وقت بھی انکا کے ذریعے حاصل کر سکتا تھا۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ نرگس اصفہانی میرے دل و دماغ پر چھا چکی تھی۔ آج بھی میں پارک کے ایک پرسکون گوشے میں بیٹھا اسے کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھ سے 8-10 فٹ کی دوری کے فاصلے پر دوسری بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی ہم دونوں کی نظریں چار ہوتیں تو وہ جلدی سے جھجک کر اپنی نگاہیں جھکا لیتی۔ بہت دیر سے ہمارے درمیان یوں ہی آنکھ مچولی ہو رہی تھی۔ میں نے ایک خوبصورت نوجوان کو نرگس کے قریب جا کر اس کے برابر بیٹھتے دیکھا۔ نوارد کے آ جانے سے نرگس کچھ پریشان ہو گئی تھی، لیکن میں نے یہی اندازہ لگایا کہ وہ نوجوان اس کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو نرگس یقیناً اٹھ گئی ہوتی، اس کا اپنے قریب بیٹھنا کبھی گوارا نہ کرتی۔ میں نے اپنی جگہ پر بیٹھ کر اس نوجوان کو کینہ توز نظروں سے دیکھا۔ وہ جس انداز میں مسکرا کر نرگس سے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے میرے سینے میں جذبہ رقابت کو ابھار دیا تھا۔ ٹھیک اسی وقت جب میں اپنے بینچ پر بیٹھا بار بار پہلو بدل رہا تھا اور دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہا تھا، میں نے محسوس کیا کہ انکا جو میرے سر پر نیم دراز تھی یکلخت ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور میرے کانوں میں اس کی سریلی آواز گونجی، جمیل، کیا تم جانتے ہو یہ نوجوان کون ہے؟ نہیں، میں نے آہستہ سے کہا، یہ نرگس کا منگیتر ہے۔ انکا نے سرگوشی کی، میں چاہتی ہوں کہ تم اس کو مار ڈالو۔ انکا کی زبانی یہ سن کر کہ وہ نوجوان نرگس کا منگیتر ہے میرے دل کو شدید دھچکا لگا، لیکن میں چونکہ شروع ہی سے میانہ روی کا قائل ہوں، اس لیے نوجوان کو مار ڈالنے کا مشورہ سن کر میرا دل دھڑکنے لگا۔ انکا، کیا تم میرے لیے کچھ نہیں کر سکتی؟ میں نے دبی زبان میں کہا، میں بہت بے چین ہوں۔ نہیں، تمہیں اس نوجوان کو ویسے بھی میرے لیے مارنا ہوگا، تمہیں اپنا وعدہ تو یاد ہوگا نا؟ میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، لیکن تم اس نوجوان سے کیا پرشکاش ہے؟ میں نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود تمہیں میرے حکم کر اس کا خون کرنا ہوگا۔ انکا کا لہجہ اس بار سخت اور تہمکانہ تھا۔ مجھے اس نوجوان کے خون کی اشد ضرورت ہے۔ کیا؟ میں بوکھلا گیا۔ تم انکار نہیں کر سکتے۔ انکار کا مطلب ہے کہ بدعہدی، اور بدعہد میرے نزدیک بہت بڑی سزا کا مستوجب ہے۔ تم میری قوتوں کا اندازہ تو کر چکے ہوگے۔ لیکن بحث مت کرو جمیل، انکا نے ترش لہجے میں میری بات کاٹتے ہوئے کہا۔ سنو، انسانی خون میری غذا ہے جس کے بغیر میرا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ تم نے اگر بدعہدی کی تو خسارے میں رہو گے۔ ہر حال میں تمہیں میرے لیے یہ خطرناک کام انجام دینا ہوگا، اور اس کا تم وعدہ کر چکے ہو۔ قبل اس کے کہ میں کوئی جواب دیتا، میرے سر پر نکیلے پنجوں کی چبھن شدید سے شدید تر ہونے لگی۔ یہ غالباً انکا کی طرف سے خاموش چیلنج تھا کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ مجھے نقصان پہنچانے سے بھی دریغ نہیں کرے گی۔ موقع کی نزاکت کو محسوس کر کے میں کانپ اٹھا۔ میرے چہرے پر پسینے کے ننھے منھے قطرے نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ میرے ذہن میں ایک ہیجان سا برپا ہو گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ کیوں جمیل، تم نے کوئی فیصلہ کیا؟ میں تیار ہوں۔ میں نے غیر ارادی طور پر انکا سے وعدہ کر لیا اور اس نوجوان کو گھورنے لگا جو نرگس کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ وقت جیسے جیسے گزرتا گیا میرے خون کی گردش تیز ہوتی گئی۔ میری نظریں بدستور اس نوجوان پر جمی ہوئی تھی جو سامنے والی بینچ پر نرگس اصفہانی کے ساتھ بیٹھا
हंस हंस कर बातें कर रहा था। हालांकि नरगिस ने इससे कोई इल्तफात न बरता था, लेकिन जब से इनका ने मुझे ये बताया था कि नौजवान नरगिस का मंगेतर है, मैं कांटों पर लौट रहा था। नरगिस किसी और की हो जाए ये तसव्वुर ही मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मैंने न जाने कितने खूबसूरत तसव्वुरात अपने दिमाग में कायम कर लिए थे। कुछ दिन तो ऐसे भी आए थे कि मैं इसी के मुतल्लिक सोचता रहा था। फिर भला ये क्यों कर मुमकिन था कि अपनी खुशियों और अरमानों का खून खामोशी से बर्दाश्त कर लेता। अब तो ये बात और भी नामुमकिन थी, क्योंकि अनका मेरी मदद को तैयार थी। अनका पुरस्कार कुव्वतों की मालिक। वक्त जैसे जैसे गुजरता गया, मेरा जज्बा रकाबत बढ़ता गया। अगर मुझे अनका से वादा खिलाफी और बदअहदी का ख्याल न होता, तब भी ये मालूम हो जाने के बाद कि वो नौजवान मेरे ख्वाबों की मलका नरगिस को मुझसे छीन ले जाने के दर पे है, मैं इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं ये फैसला कर चुका था कि इस नौजवान को ज़रूर ठिकाने लगा दूंगा। नरगिस इस्फ़हानी ने नौजवान की मौजूदगी में भी 2-3 बार कनखियों से मेरी तरफ देखा। वो गालिबन अपने चेहरे पर फैले हुए बेजारी के तासुरात के ज़रिए मुझे ये बावर कराना चाहती थी कि नौजवान इसके लिए बिन बुलाए मेहमान की सी हैसियत रखता है। मैंने इसकी नज़रों से भी यही अंदाज़ा लगाया था कि वो महज मेरी खातिर अब तक वहाँ बैठी है, वरना नौजवान की मौजूदगी से दिल बर्दाश्ता होकर कब की उठ चुकी होती। मैं इन बातों को महसूस कर लेने के बाद इसी उधेड़बुन में लगा हुआ था कि किस वक्त मुझे मौका मिले और मैं अपने दुश्मन को ठिकाने लगाऊं। मैंने इसे मारने के लिए मुनासिब वक्त और मौका का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। शाम का धुंधल का गहरा होने लगा तो मैंने नरगिस को बेंच से उठते देखा। इसने आखिरी बार मुझे थकी थकी नज़रों से देखा, फिर वापसी के लिए चल पड़ी। नौजवान भी इसके साथ साथ चल रहा था। इन दोनों के आगे बढ़ते ही मैं झपट कर उठ खड़ा हुआ और कदम बढ़ाता हुआ इनके पीछे हो लिया। मेरे दिल की धड़कनें हर लहजा तेज़ होती जा रही थीं। मुझे ऐसे मौका की तलाश थी जब मैं नौजवान को किसी तन्हा मुकाम पर पकड़ सकता। मुझे ये मौका जल्द ही मुयस्सर आ गया। नरगिस इस वक्त ऐसे रास्ते से गुजर रही थी जिसके दोनों तरफ लीमू की कदम बाड़ मौजूद थी। इन बाड़ों के अकब में खूबसूरत लॉन था, जहाँ इस वक्त भी इक्का दुक्का जोड़े चहलकदमी में मसरूफ़ थे। अपने दुश्मन को पिछाड़ डालने के लिए मेरे वास्ते ये बेहतरीन मौका था। चुनांचे मैंने अपनी रफ्तार तेज़ कर दी। मेरे जहन में बार बार एक ख्याल उभर रहा था कि मैं जल्द अज जल्द नौजवान को ठिकाने लगा दूं। मेरे ऊपर खून सवार था। सच तो यह है कि मैं अपने होशो हवास में ही नहीं था। नौजवान और मेरे दरमियान अब मुश्किल 10 कदम का फासला रह गया था जब बाएं जानिब नरगिस की किसी सहेली ने इसको आवाज़ दी। मैं यकलख ठिठक कर रह गया। नरगिस के साथ मेरा रकीब भी इस आवाज़ को सुनकर रुक गया था। इसके चेहरे पर संजीदगी तारी हो चुकी थी, शायद इसलिए कि वो नरगिस से अलहदगी नहीं चाहता था, लेकिन नरगिस के चेहरे पर खुशी के तासुरात नुमायां हो गए। इसने पलट कर नौजवान से कुछ कहा और लंबे लंबे कदम उठाती अपनी सहेली के पास चली गई। कुदरत ने मेरे लिए अब मज़ीद आसानी पैदा कर दी थी। नरगिस की मौजूदगी में अगर नौजवान को कत्ल किया जाता तो ऐन मुमकिन था कि वो मुझे कातिल और मुजरिम समझकर मुझसे मुतनफ़र हो जाती, लेकिन अब मेरे लिए रास्ता बिल्कुल साफ था। रविश पर जहाँ मैं खड़ा था, मेरे और मेरे रकीब के सिवा दूर दूर तक कोई और मौजूद न था। नरगिस जब तक नज़रों से ओझल न हो गई, मेरा रकीब अपनी पतलून की जेबों में हाथ डाले इसे देखता रहा। फिर वो जैसे ही आगे बढ़ा, मेरा जी चाहा कि मैं लपक कर पुष्ट से इसकी गर्दन पर हमला कर दूं। मान मुझे ख्याल आया कि यहाँ इस मौका पर यह ख़तरनाक कदम उठाना किसी एतबार से मुफीद न होगा। बेहतर होगा कि नौजवान का घर तक पीछा किया जाए और मुनासिब मौका पर इसे कत्ल कर दिया जाए। जब मेरे जहन में यह ख्याल आया तो मैंने अनका के पंजों की चुभन अपने सर पर महसूस की। वो मुस्तरब मालूम होती थी। मैंने अपनी बेचारगी ज़ाहिर करना चाही तो अनका के नुकीले पंजों की गिरफ्त और मजबूत हो गई। चुनांचे मुझे मजबूरन इसी वक्त इस नौजवान को कत्ल करने पर ख़ुद को आमादा करना पड़ा। फिर भी मैं इसे तारीकी में मारना चाहता था। तारीकी हो चली थी और पीछा करते करते एक ऐसा सुनसान गोशा हाथ आ ही गया था कि जहां मैंने बर्क रफ्तारी से इसकी गर्दन पर पुश से भरपूर हमला कर दिया। हमला चूंकि इसके लिए कतई गैर मुतवक्को था और भरपूर था, इसलिए वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और तिरा कर नीचे गिर गया। मेरे सर पर खून सवार था। कबल इसके कि वो किसी दफाई कार्रवाई के लिए ख़ुद को तैयार करता, मैंने जूते की नोक से एक ठोकर ज़ोरदार तरीके से इसके सर पर मारी और इसकी छाती पर सवार होकर इसकी गर्दन को पूरी कुव्वत से दबाने लगा। मेरे हाथ की गिरफ्त बेहद मजबूत थी, इसलिए वो छुटकारा न पा सका। मैं कुछ सोचे समझे बगैर अपनी उंगलियों के हल्के को तंग करता चला गया। फिर मैं इस वक्त चौंका जब नौजवान की आंखें अपने हलकों से उबलकर भयानक हद तक बाहर निकल आईं
اور اس کے جسم میں معمولی سی حرکت بھی باقی نہ رہی۔ یہ سب منٹوں میں ہو گیا تھا۔ زندگی میں یہ پہلا سنگین جرم تھا جو میرے ہاتھوں سرزد ہوا تھا۔ بہرحال اس خیال سے کہ کہیں میں دھر نہ لیا جاؤں اور کوئی مجھے اس لاش کے قریب دیکھ نہ لے، میں تیزی سے نوجوان کے قریب سے ہٹا اور قریب تھا کہ بوکھلاہٹ میں بھاگ کھڑا ہوتا، میرے کانوں میں انکا کی پرسرار سرگوشی ابھری۔ ڈرو مت جمیل، تم تو بڑے دلیر اور میری توقعات سے بڑھ کر ثابت ہوئے ہو۔ میں اس پرسرار وجود کو دیکھ تو نہ سکتا تھا، لیکن محسوس ضرور کر رہا تھا کہ میرے اقدام قتل نے اسے روحانی خوشی بخشی تھی۔ وہ اس وقت میرے سر پر کھڑی جھوم رہی تھی۔ قبل اس کے کہ میں انکا کی بات کا کوئی جواب دیتا، اس نے دوبارہ مجھے مخاطب کیا۔ سنو جمیل، میرا وجود اسی صورت میں برقرار رہ سکتا ہے جب میں تھوڑے تھوڑے عرصے بعد انسانی خون پیتی رہوں۔ اب تم فوراً بھاگ جاؤ، ابھی اور اسی وقت۔ میں مبہوت کھڑا تھا۔ کیا واقعی میں کسی کو قتل کر سکتا تھا؟ یہ خیال ہی میرے ہوش و حواس گم کیے دیتا تھا۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی ننھی منی لجلجی سی شے میرے سر پر سے رینگتی ہوئی نیچے اتر گئی ہو۔ پھر میرے کانوں میں ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے کوئی جانور کسی شے کو اپنی زبان سے چاٹ رہا ہو۔ میرے دماغ میں یہ خیال ابھرا کہ انکا نوجوان کے خون سے سیراب ہو رہی ہے۔ اس نے مجھ سے بھی یہی کہا تھا کہ اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اسے وقتاً فوقتاً انسانی خون کی ضرورت پیش آتی ہے۔ میرا دل چاہا کہ ایک بار نظر گھما کر اس لاش کو دیکھ لوں جو جھاڑیوں کے قریب پڑی تھی، لیکن میں اس کی ہمت نہ کر سکا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا چھپتا چھپاتا ہوا تیزی سے پارک سے باہر آیا اور ایک گزرتی ہوئی ٹیکسی کو روک کر اس میں بیٹھ گیا۔ میں نے ٹیکسی والے سے کیا کہا مجھے یاد نہیں، صرف اتنا یاد ہے کہ پسینے سے میری پیشانی ارکالود تھی اور میں ہذیان بک رہا تھا۔ 10 منٹ بعد ہی میں نے خود کو ایک بار میں بیٹھے ہوئے پایا۔ میں جلدی جلدی انگریزی شراب کے بڑے بڑے گھونٹ اپنے حلق سے نیچے اتار رہا تھا۔ بار میں میرے علاوہ اور بھی بہت سارے مرد اور عورتیں موجود تھے، لیکن مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں تو اس وقت صرف اس تصور سے چھٹکارا پانے کے لیے کہ میں نے ایک انسانی زندگی کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، خود کو نشے میں ڈبو دینا چاہتا تھا۔ کافی پی جانے کے بعد میں جھومتا ہوا اٹھا اور اپنی میز سے کاؤنٹر کی طرف جا کر میں نے بل ادا کیا اور لڑکھڑاتا ہوا باہر آ گیا۔ اب میرا ذہن اس خوف سے آزاد تھا کہ میں قاتل ہوں اور جو جرم مجھ سے سرزد ہو چکا ہے اس کی سزا میرے لیے پھانسی کا پھندا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ شراب پوری طرح میرے اعصابی کمزوری پر غالب آ چکی تھی۔ میرا سر ہلکا اور میرے اعصاب پرسکون ہو گئے تھے۔ رات کا کھانا میں نے حسب معمول اسی ہوٹل میں کھایا جہاں کے بیرے اور دیگر ملازمین لمبی لمبی ٹپ ملنے کی وجہ سے مجھ سے اچھی طرح واقف تھے۔ کھانے سے فراغت پا کر میں رات گئے تک ادھر ادھر گھومتا رہا۔ نشہ جب تک میرے اعصاب پر حاوی رہا مجھے مطلق کوئی فکر نہ ہوئی، لیکن جب نشے کی کیفیت کم ہوئی تو میں نے بڑی سنجیدگی سے انکا کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ قتل کر دیا؟ مجھے کسی طور پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ دوسرا اتفاق تھا جب انکا نے مجھے کسی کے خلاف جارحانہ کارروائی پر اکسایا تھا اور میں اس کی باتوں میں آ گیا تھا۔ ظاہر ہے انکا کی بدولت میرے حالات سنورے تھے، لیکن میں چونکہ نرم دل واقعہ ہوا ہوں اس لیے دنگا فساد اور لڑائی جھگڑا میرے بس کی بات نہ تھی۔ ان تمام باتوں سے بچنے کی صرف یہی ایک صورت تھی کہ میں انکا سے کسی طرح چھٹکارا حاصل کر لیتا۔ انکا کا خیال آیا تو میں نے غیر اختیاری طور پر انگلیوں سے اپنے سر کے بالوں کو کریدا۔ مجھے یاد آیا کہ انکا تو ایک ایسا نادیدہ اور پراسرار وجود کا نام ہے جسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، دیکھا نہیں جا سکتا۔ بہرحال میں نے یہی محسوس کیا کہ اس وقت وہ میرے سر پر موجود نہیں تھی۔ اس کی صرف 2 وجوہ ممکن تھیں، یا تو انکا ابھی تک میرے رقیب کا خون پینے میں مصروف تھی، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے میرے بجائے اب کسی اور کے سر کو اپنا مسکن بنا لیا ہو۔ اب انکا کی عدم موجودگی میں میرا ذہن تیزی سے پیش آنے والے لرزہ خیز واقعات پر غور کر رہا تھا۔ میں نے جگہ اور موقع محل کی پرواہ کیے بغیر بے وقوفوں اور پاگلوں کی طرح ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ چنانچہ جب میں اس کے بارے میں سوچتا میرا دل ڈوبنے لگتا۔ اب کیا ہوگا؟ اے خدا مجھے اس عذاب سے بچا لے۔ گھر واپس آ کر جب میں سونے کے ارادے سے لیٹا تو نیند کوسوں دور تھی۔ اس وقت انکا میرے سر پر موجود نہیں تھی۔ میں دل میں خدا سے معافی مانگنے لگا کہ انکا اب دوبارہ میرے سر کا رخ نہ کرے۔ جہاں تک اقدام قتل کا تعلق تھا تو میں اس وقت اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ انکا نے میرے سوچنے سمجھنے کی ساری قوتیں سلب کر لی تھیں۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ صبح ہوتے ہی میں چپ چاپ شہر چھوڑ کر کسی اور طرف نکل جاؤں گا اور نئے سرے سے اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کروں گا، خواہ اس کے لیے مجھے دوبارہ کلرکی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ اس خیال سے میرے ذہن کو تقویت پہنچی۔ میں نے اٹھ کر لائٹ بجھائی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔
رات مجھے کس وقت نیند آئی مجھے کچھ یاد نہیں، لیکن صبح جب میری آنکھ کھلی تو سب سے پہلے میں نے جس بات کو محسوس کیا وہ انکا کا وجود تھا۔ وہ رات ہی میں کسی وقت میرے سر پر دوبارہ آ چکی تھی اور اب بڑے آرام سے میرے سر پر محب خواب تھی۔ اس کے مدھم مدھم خراٹوں کی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ اس نے اپنے نازک ہاتھوں کو تکیے کے طور پر استعمال کر رکھا تھا اور بائیں کروٹ لیٹی ہوئی ہے۔ میں نے اپنے ذہن میں اس کی شکل و صورت کے متعلق جو تصور قائم کیا تھا، اس کے مطابق مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ شکم سیری کے بعد اس کے حسن میں خاصا اضافہ ہو گیا ہے۔ وہ اب گداز محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ کسی بے انتہا خوبصورت عورت کے روپ میں ہے۔ اس کے گالوں کی سرخی کندن کے مانند دمک رہی ہے۔ میں نے اس کے تراشیدہ لبوں پر بڑی آسودہ مسکراہٹ کا تصور اپنے ذہن میں ابھرتے ہوئے پایا۔ انکا کی موجودگی کو محسوس کر کے میں بری طرح جھلا گیا، لیکن یہ جھلاہٹ بے سود تھی۔ میں خوب جانتا تھا کہ میں اپنی مرضی سے اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ بہرحال میں نے یہی مناسب سمجھا کہ اٹھ کر جلدی سے اپنا رخت سفر باندھوں اور قبل اس کے کہ انکا خواب و خرگوش سے بیدار ہو اسٹیشن پہنچ کر ریل میں سوار ہو جاؤں۔ ذہن میں یہ پروگرام مرتب کر کے کہ کسی سواری کو لانے کی غرض سے میں دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ یوں چونک کر رک گیا جیسے کسی نے میرے قدموں میں بیڑیاں ڈال دی ہوں۔ میری پھٹی پھٹی نظریں اس اخبار پر جمی ہوئی تھیں جو ہاکر معمول کے مطابق میرے فلیٹ میں پھینک گیا تھا۔ چند ثانیے تک میں اپنی جگہ ساکت و جامد کھڑا اس سرخی کو خوفزدہ نظروں سے گھورتا رہا۔ پھر میں نے آگے بڑھ کر دھڑکتے دل سے اخبار اٹھایا اور اس خبر کو پڑھنے لگا جس نے مجھے سر تا پا لرزہ برہندام کر دیا تھا۔ جوں جوں میں خبر پڑھتا جاتا تھا میرے چہرے کا رنگ فک ہوتا جاتا تھا۔ دل کی حرکت ہر لحظہ تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے بمشکل تمام پوری خبر کو پڑھا اور پھر سر پکڑ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اخبار کی وہ خبر اسی نوجوان کے متعلق تھی جسے میں نے گزشتہ شام پارک کے سنسان گوشے میں انکا کے اکسانے پر جان سے مار ڈالا تھا۔ اخبار نے اگر صرف قتل کی کوئی سیدھی سادی کہانی سنائی ہوتی تو شاید میں اس قدر نہ گھبراتا، لیکن قتل کی اس واردات کو جو حیرت انگیز اور پراسرار رنگ دیا گیا تھا اس نے مجھے شدید ذہنی خلفشار میں مبتلا کر دیا تھا۔ مذکورہ اخبار نے اپنے نامہ نگار اور دیگر عینی شاہدوں کے حوالے سے لکھا تھا کہ گزشتہ شام سول لائنز کے علاقے میں واقع تفریحی پارک سے جو لاش ملی ہے وہ شہر کے مشہور تاجر مسٹر اصفہانی کے ہونے والے داماد مسٹر جمشید کی ثابت ہوئی۔ لاش کی شناخت کرنے میں جو دشواری پیش آئی اس کی وجہ یہ تھی کہ مقتول کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی نہ بچا تھا، جس کے باعث جلد پر بے شمار شکنیں نمودار ہو گئی تھیں۔ چہرے پر موجود جھریوں نے مقتول کے خد و خال کو اس حد تک تبدیل کر دیا تھا کہ اس کی شناخت بمشکل اس کے جسم پر موجود لباس سے کی جا سکی۔ نرگس اصفہانی کو جب اس ضمن میں ٹٹولا گیا تو اس نے یہی کہا کہ مسٹر جمشید کچھ دیر پہلے تک اسی کے ساتھ تھے اور بالکل تندرست حالت میں تھے۔ مس اصفہانی کو جب لاش کی شناخت کے لیے بلایا گیا تو پہلی نظر میں وہ بھی مقتول کو شناخت نہ کر سکی۔ پولیس کے ماہرین ابھی تک کسی آخری نتیجے پر نہیں پہنچ سکے تھے، لیکن انہوں نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا تھا کہ مسٹر جمشید کی موت میں کسی غیر معمولی شخص کا ہاتھ ضرور شامل ہے جس نے مقتول کے جسم کا سارا خون چوس لیا ہے۔ اس خیال کا محرک وہ باریک باریک نشان تھے جو مقتول کی گردن پر ہر دو جانب پائے گئے تھے۔ آخر میں نامہ نگار نے تحریر کیا تھا کہ پولیس بڑی سرگرمی سے مسٹر جمشید کے قاتل کی تلاش میں ہے اور عنقریب حیرت انگیز واقعات معلوم ہونے کی توقع ہے۔ میرا ذہن بری طرح چکرا رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اخبار نے جمشید کے سلسلے میں جس خون آشیوں کا تذکرہ کیا ہے وہ یقیناً انکا کی ذات ہی ہوگی، جو اس وقت بھی میرے سر پر محو خواب تھی اور ہلکے ہلکے خراٹے لے رہی تھی۔ انکا نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ وہ اپنے پرسرار وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اسے انسانی خون کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن یہ کیوں کر ممکن تھا کہ وہ ایک ننھا سا وجود ہونے کے باوجود کسی انسان کے جسم کا سارا خون پی جاتی؟ بہرحال کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی سوائے اس کے کہ خاموشی سے ان حیرت انگیز واقعات کو جوں کا توں قبول کر لیا جائے۔ میں خاصی دیر تک انکا کے بارے میں سوچتا رہا۔ آپ یقین کریں کہ اس خبر کو پڑھنے کے بعد نہ جانے کیوں اب اس بات کا مطلق خوف نہیں تھا کہ پولیس کے کارندے کسی لمحے دندناتے ہوئے میرے فلیٹ میں داخل ہوں گے اور مجھے اس اقدام قتل کے جرم میں ہتکڑیاں پہنا کر اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ میرا ذہن ان خیالات سے یکسر عاری تھا، بلکہ اس کے
برعکس میں اس وقت صرف اور صرف انکا کے پرسرار اور ہولناک وجود کے بارے میں سوچ رہا تھا، جو میرے لیے پھانسی کے پھندے سے زیادہ خوفناک بنی ہوئی تھی۔ میں انکا سے یہ عہد کر چکا تھا کہ وہ مجھ سے اپنی نوازشوں کے بدلے میں جو کچھ کہے گی میں اس پر بلا کسی چونو چرا کے عمل کروں گا۔ اس عہد کا پہلا ہی حادثہ میرے لیے اس قدر دہشتناک تھا کہ میں آئندہ کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا۔ اگر حقیقتاً انسانی خون انکا کی غذا تھی تو مجھے اس کے لیے قتل و غارت گری کا یہ سلسلہ جاری رکھنا پڑے گا۔ انکار کی صورت میں کیا عجب تھا کہ انکا جو اخباری اطلاع کے مطابق خونہ شام بھی ثابت ہو چکی تھی، اپنے وجود کو برقرار رکھنے کی خاطر میرے ہی وجود کو ختم کر دیتی۔ ابھی میں انہی خیالات میں الجھا ہوا تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک سن کر یوں اچھل پڑا جیسے بے خیالی میں میرا پاؤں کسی زہریلے ناگ کے پھن پر پڑ گیا ہو۔ میرے تنفس کی رفتار حیرت انگیز طور پر تیز ہو گئی۔ میں پھٹی پھٹی اور خوفزدہ نظروں سے دروازے کو گھورنے لگا۔ تو ناظرین، یہ تھی انکا کی پہلی قسط۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جمیل صاحب اور انکا کی یہ جوڑی آگے جا کے کیا گول کھلائے گی؟ کیا پولیس جمیل تک پہنچ جائے گی؟ کیا اس کو پھانسی کا پھندا ملے گا؟ یہ چیز جاننے کے لیے انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوں گے اور اس کہانی کی دوسری قسط آپ کو پیش کریں گے۔ چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کہانی آپ کو کیسی لگی اور فردر آپ کون سی کہانیاں سننا پسند کریں گے۔ بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔